नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह वअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम अहबाब ज़ी वक़ार, बड़ी ही मोहब्बत से, उल्फत से, अक़ीदत से, प्यार से, तवज्जो से, मोहब्बत से, बुलंद आवाज़ से बारगाह रिसालत में सब मिलकर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अशराए महाफिले ज़िक्र सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के सिलसिला में आज 8वीं महफ़िल पाक में हम लोग इकट्ठे हैं और इस पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें निस्बत हुसैन से 8वें दिन फिर इकट्ठा किया है। ये बात याद रखें कि बाज़ निस्बतें इतनी आला व अरफा और बुलंद व बाला होती हैं कि लोग उन निस्बतों की वजह से इकट्ठे हो जाते हैं, और ये निस्बत हुसैन उन्हीं बड़ी निस्बतों में से है। वो क्या खूब कहा था किसी ने कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। यानी इस निस्बत पे लोग, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। तो हुसैनी निस्बत बड़ी अरफा व आला निस्बत है, और अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है कि उसने आज हमें फिर 8वें दिन भी इसी निस्बत के सबब इकट्ठा किया है। निस्बतें कितना फ़ायदा देती हैं, ये क़ुरब कितना फ़ायदा देती हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसाल बयान की है। फरमाते हैं कि जहाँ गुलाब का पौधा लगा हो, गुलाब का पौधा, उस गुलाब के पौधे के नीचे जो मिट्टी पड़ी होती है, अगर उसको उठाकर सूंघें तो उससे भी खुशबू आती है। वो क्यों आती है? फरमाते हैं इसलिए कि वो गुलाब की पत्तियां उस पर गिरती रहती हैं और वो मिट्टी भी खुशबू वाली बन जाती है। निस्बत। तो जब हम रोज़ाना ज़िक्र हुसैन अपने दिलों में उतार रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी नज़र और हमारा कल्ब ये ज़िक्र हुसैन का मुलक्कब बन जाएंगे और ये मुतशक्कल बन जाएंगे, और हमें ज़िक्र हुसैन में वो लुत्फ़ और वो लताफ़त और वो लज्जत नसीब होगी कि हम चाहेंगे कि ये ज़िक्र हुसैन पे लोग हमें बुलाते रहें और हम पहुँचते रहें। इसी निस्बत को सरकार दो आलम ने भी इरशाद फरमाया है, और वो मैं बड़ा ज़रूरी है उसको बयान करना। मैंने कुछ दिन कबल भी बयान किया था, लेकिन आज फिर दिल कर रहा है कि निस्बत के हवाले से बात जहन में आई तो मैं वो करूं।
سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ایک خاتون تھی جو کام کرتی تھی، اور ان کا نام تھا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار کے گھروں میں، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھروں میں بھی، امہات المومنین کے گھروں میں بھی، اور وہ بڑی جاں فشانی سے کام کرنے والی وہ خاتون تھیں۔ سرکار نے ارشاد فرمانا کہ جاؤ آج ام المومنین ام سلمہ کے ہاں کام کی ضرورت ہے، وہاں کام کراؤ۔ وہ جاتی اور 4 گھنٹوں کا کام 1.5-2 گھنٹے میں سمیٹ کر آ جاتی۔ وہ دوپٹہ اپنے کمر کے ساتھ باندھ لیتی، کچھ خواتین ہوتی ہیں نا، ان کی عادت یہ ہوتی ہے، ایسے وہ باندھ لیتی اپنا دوپٹہ، اور چاقو چوبند ہو کر 4 گھنٹے والا کام 1.5-2 گھنٹے میں کر آتی۔ کپڑے دھو آتی، صفائی کر آتی، برتن صاف کر آتی، آٹا پیس آتی۔ وہ آٹا پیسنا بھی کام ہوتا تھا نا اس زمانے میں، آٹا پیس آتی، آٹا گوندھ آتی، روٹی پکانی پڑتی، روٹی گوندھ آتی، اور جب حاضر ہوتی تو سرکار فرماتے اب فلاں کے گھر جاؤ، وہ وہاں چلی جاتی، اور وہاں اسی طرح جو 4-5 گھنٹے کا کام ہوتا وہ 1.5-2 گھنٹے میں کر کے پھر حاضر ہو جاتی۔ تو ان کا نام تھا بریرہ۔ تو ایک دن وہ ایک گھر سے کام کر کے، امہات المومنین کے کسی گھر سے کام کر کے باہر نکلی، تو ان کا جو سر تھا وہ تھوڑا ننگا رہ گیا، صحیح طریقے سے چادر لے نہ سکی، صحیح طریقے سے وہ چادر سے اپنے سر کو ڈھانپ نہ سکی۔ تو وہاں سے کوئی ایک منافق گزر رہا تھا، اس نے دیکھا اور دیکھ کر کہا بریرہ، یہ تمہیں محمد کے گھروں میں کام کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اپنے سر کی چوٹی کو سنبھالو، اپنے یعنی یہ جو تمہارا سر ننگا ہے اسے سنبھالو، تمہیں ان گھروں میں کام کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس نے یہ بات کہی اور آپ کے سیدھی جا کے دل میں لگی کہ ہے اس نے یہ بات کہی تو کیوں کہی۔ اور آپ کو پتہ ہے ایسی خواتین اور ایسے لوگوں کا تعلق ڈائریکٹ صاحب سے ہوتا ہے نا، جو گھر کا مالک ہوتا ہے ان کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا اور ایسی خواتین کا۔ اس نے راستے میں کسی سے بات نہیں کی، سیدھی سرکار کے پاس پہنچ گئی اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ فلاں نے مجھے یوں کہا ہے، فلاں نے مجھے یوں کہا ہے۔ سرکار کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا، رخسار مبارک ایسے ہو گئے جیسے انگارے ہوتے، اور سرکار اسی حالت میں اٹھے چادر کو گھسیٹتے ہوئے۔ یہ نشانیاں تھی دو، صحابہ دیکھتے تھے کہ جب سرکار دو عالم کو غصہ ہے تو 2 نشانیاں انہیں نظر آتی تھی، ایک رخسار مبارک سرخ ہو جاتے تھے اور دوسرا چادر مبارک گھسیٹتے ہوئے باہر آتے تھے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ یہ سرکار کے گھر کے باہر ڈیوٹی پہ مامور ہوتے تھے کہ کوئی ضرورت پڑے، کوئی کام ہو، سرکار آواز دیں اور دیر نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے دیکھا اس کیفیت کو، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، تلوار نیام میں تھی نکال لی اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے کس کا سر اتارنا ہے۔ بات نہیں پوچھی کیا ہوئی، کیونکہ وہ مزاج شناش رسول تھے نا، سرکار کے مزاج کو سمجھتے تھے اور انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ سرکار غصے میں ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے کس کا سر اتارنا ہے۔ فرمائے تو اپنے گھر والوں کا سر اتارا ہوں۔ سرکار نے کچھ نہیں فرمایا، سیدھا ممبر پہ آئے، اور صحابہ جانتے تھے کہ جب سرکار سیدھا گھر مبارک سے نکل کر ممبر پہ آتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ کوئی بڑی اہم بات ہونے والی، لہذا آنن فانن یعنی فوراً پورے مدینے میں یہ بات پھیل جاتی۔ مدینہ منورہ تو چھوٹا سا تھا، 2-4 گلیوں پر مشتمل تھا، سینکڑوں بھی زیادہ آبادی تھی، یوں سمجھیں تھوڑی سی آبادی تھی۔ فوراً بات مدینے کے ہر گھر تک پہنچی اور صحابہ فوراً بھاگے اور سرکار کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آ کر بیٹھ گئے، سرکار نے پہلا یہ سوال کیا، میں کون ہوں مجھے بتاؤ، میں کون ہوں؟ صحابہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں، گھٹنوں کے بل، اور ہاتھ جوڑ کر اس کیفیت کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا نہیں، بتاؤ مجھے میں کون ہوں۔ صحابہ سمجھ گئے کہ سرکار اپنی نسبت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ عبداللہ کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے ہیں، آپ عبداللہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ سرکار نے پھر یہی سوال دہرایا، صحابہ نے پھر یہی جواب دیا۔ 3 بار پوچھنے کے بعد ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ میری نسبت انہیں فائدہ نہیں دے گی، کہ میری نسبت انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ سنو، میں اللہ کا حبیب ہوں، سب سے پہلے قیامت کے دن میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا، بلا فخرہ، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں، سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور اتنی شفاعت عام ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار نے اس شفاعت کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ شیطان جو تھا وہ بھی سمجھنے لگ پڑا کہ شاید میرا بھی داؤ لگ جائے، آج میرا بھی داؤ لگ جائے۔ تو سرکار نے اس دن فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ میری نسبت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہم تو نسبتوں کے ماننے والے ہیں اور نسبتوں کے سہارے پر یہاں جی بھی رہے ہیں، نسبتوں کے سہارے میں ہماری قبر بھی جنت بنے گی، اور نسبتوں کے سہارے میں ہی ہم انشاءاللہ قیامت کے دن سرکار کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ نسبت کو مضبوط رکھیے، نسبت کو، کیونکہ نسبت ہوگی تو کام آسان ہوتے چلے جائیں گے، نسبت کمزور ہوگی تو ہر چیز کمزور پڑ جائے گی۔ اب دیکھیے نا، قرآن کریم کے اوپر جو غلاف لگا ہوا ہے وہ نسبت والا ہے، کوئی اسے نیچے رکھنے کا تصور کر سکتا ہے کہ یہ قرآن کریم کا غلاف ہے؟ یہ جانتے ہوئے، اور وہ بہوش و حواس ہو، وہ مسلمان ہو، اور کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس غلاف کو اتارے اور نیچے رکھ لے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ ایک عام کپڑے سے بنا ہے، عام کپڑے سے بنا ہے، اسی 2 گز کے کپڑے میں سے ایک انسان اپنی قمیض بنا لے اور اسی سے کچھ بچے ہوئے سے غلاف بنا لے۔ اب جو قمیض بنی ہے وہ دھل بھی رہی ہے، وہ زمین پر بھی پڑی ہے، وہ ہوا میں بھی پڑی ہے، وہ دھوپ میں بھی پڑی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کہاں پڑی، لیکن اسی کپڑے سے جو غلاف بنا ہے اس کو چون کے رکھ رہا ہے انسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن سے ہو۔ تو جس کی نسبت اہل اللہ سے ہو جاتی ہے، جس کی نسبت اللہ والوں سے ہو جاتی ہے، وہ بھی انہی کی طرح انمول ہو جاتا ہے۔ اپنی اس نسبت کو کمزور نہ ہونے دیں، پھر خیر ہی خیر ہے، پھر خیر ہی خیر ہے۔ اور یہ جو ہم آج 8ویں پروگرام میں بیٹھے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی نسبت کو کمزور نہ پڑنے دیں۔ یہ اسی لیے ترتیب دیے، یہ پروگرام اسی لیے ترتیب دیے۔ روزانہ آپ تشریف لاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں روزانہ یہ چہرے روزانہ بیٹھنے والے، روزانہ بیٹھنے والے، کس وجہ سے؟ کہ یہ حضرت سیدنا امام حسین کو جو نسبت جناب رسالت مآب سے ہے، اس محبت میں اور ذکر حسین کی نسبت میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ذکر حسین کی نسبت میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری یہ نسبت سلامت رکھے۔ اب آئیے، چونکہ 2 اور رہ گئے ہیں، آج کا دن ہے اور 2 دن اور ہیں، اور میں نے واقعہ کربلا کو تھوڑا یعنی مختصر کر کے سامنے لانا ہے تاکہ ہمیں حقیقت سمجھائے۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ کوئی بھی واقعہ سڈن رونما نہیں ہوتا، فوراً ایسے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پوری ایک بیک گراؤنڈ کہہ لیں، پورے حالات کہہ لیں، پورے واقعات کہہ لیں، پھر جا کر وہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ ایسے ہی
جو واقعہ کربلا ہے یہ راتوں رات رونما ہوا نہیں ہے، بلکہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نااہل بیٹے یزید کو کچھ لوگوں کے کہنے پر اپنا ولی عہد نامزد کیا تو وہیں سے ایک واقعہ کربلا کی ابتدا ہو۔ اور وہ کیوں کیا؟ جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے مفکر ہیں، ہمارے علماء، ہمارے مفکر دانشور، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ سے کہا گیا کہ بہت امت جو ہے وہ بڑے خلفشار سے باہر آئی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ بھی شہید ہوئے، اس سے پہلے جناب عثمان غنی بھی شہید ہوئے، ان سے پہلے جناب عمر فاروق بھی شہید ہوئے، تو اس وقت تو کبار صحابہ موجود تھے جنہوں نے حالات کو سنبھال لیا۔ جناب سیدنا عمر فاروق شہید ہوئے تو کبار صحابہ موجود تھے، 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی انہوں نے، اور حضرت عثمان غنی اس کے نتیجے میں خلیفہ نامزد ہوئے۔ پھر جب سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے تو بھی کبار صحابہ موجود تھے، فوراً انہوں نے اس موقع کو سنبھالا اور جناب علی المرتضیٰ کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ لیکن اس کے بعد جو واقعات رونما ہوئے اور کبار صحابہ اٹھتے جا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہمارے ملک کی سرحدیں، اسلام کی سرحدیں 40 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی ہیں، یہ کہیں سکڑ نہ جائیں۔ اس خلفشار سے بچنے کے لیے آپ کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، اپنا ولی عہد نامزد کر دیں۔ تو انہوں نے کچھ لوگوں کے کہنے پر اپنے ہی بیٹے کو ولی عہد نامزد کر دیا، جو کہ اہل نہیں تھا، شارب الخمر تھا، نمازیں چھوڑنے والا تھا، حرمات جو حرمتیں ہیں ان کو پامال کرنے والا تھا، مطلب اپنی سگی پھپھی سے نکاح کیا ہوا تھا، اس طرح کی باتیں تھیں، شارب الخمر تھا، تارک الصلاۃ تھا، اور بھی بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا تھا۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اور امت خلفشار سے بچ جائے گی، لیکن وہ امت خلفشار میں ایسی پڑی کہ اس کی سزا آنے والے کئی زمانے جو ہیں وہ اس کو بھگتتے رہے۔ انہوں نے نامزد کیا 50 ہجری میں، انہوں نے اسے نامزد کیا اپنے فوت ہونے سے 10 سال قبل۔ حضرت امیر معاویہ کا جو انتقال ہے وہ 22 رجب 60 ہجری میں ہوتا ہے، 60 ہجری میں، 22 رجب 60 ہجری میں ہوتا ہے، تو 60 اور انہوں نے 50 ہجری میں جناب سیدنا امام حسن مجتبی کے وصال پرملال کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کیا۔ تو جیسے میں نے کہا کہ وہاں سے اس واقعہ کربلا کی ابتدا ہوگی، وہاں سے ابتدا ہوگی۔ اب جب ان کا انتقال ہوا تو یزید نے اپنی ولی عہدی کا اعلان کر دیا، اپنی خلافت تو تھی نہیں، اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا، اور اسے جو سب سے بڑا خطرہ اور پہلا خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب سیدنا امام حسین، یہ تینوں بڑی شخصیات تھیں، بڑی شخصیات اس زمانے میں، اور اسے معلوم تھا کہ ان تینوں میں سے کسی نے بھی خلافت کا اعلان کر دیا تو نہ صرف پورا حجاز بلکہ عالم اسلام ان کے پلڑے میں چلا جائے گا، پورا عالم اسلام ان کے پلڑے میں چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر وہ بھی بڑا مقام رکھتے تھے، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر، اور جناب سیدنا عبداللہ بن عمر حضرت سیدنا عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں، اور جناب سیدنا امام حسین سیدنا علی المرتضیٰ کے شہزادے اور سرکار دو عالم کے نواسے ہیں۔ لہٰذا یہ تینوں بڑی شخصیات ایسی تھیں کہ جن کے ہوتے ہوئے اسے یہ یقین نہیں تھا کہ میری بادشاہت چل پائے گی، لہٰذا اس نے گورنر مدینہ کو خط لکھا کہ ان تینوں سے بیعت لو، اور گورنر مدینہ جو تھا ولید بن عتبہ وہ بڑا شریف النفس اور محب اہل بیت تھا، اس کے پاس آیا، خط آیا، اس نے تینوں کو بلایا، مروان بن حکم بھی وہاں موجود تھا، یہ ولید بن عتبہ صلح جو تھا اور مروان بن حکم شرارتی طبیعت کا تھا۔
وہ بھی وہاں موجود تھا اور یہ نائب گورنر تھا۔ تو ولید بن عتبہ نے کہا کہ یزید کی طرف سے یہ پیغام ہے اور میری درخواست ہے کہ آپ بیعت کر لیں۔ تو جناب نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کے گھر فرشتے آتے ہوں، جن کے گھر فرشتے آتے ہوں، جن کے جھولوں کو فرشتوں نے جھلایا ہو، جن کو کشتی جبریل امین نے کشتی، جن کو لڑائی ہو، اور وہی جن کے گھر کا مرکز ہو، محبت ہو، جن کے گھر میں قرآن اترا ہو، وہ ایک شارب الخمر کی بیعت کر لیں؟ یہ ممکن نہیں ہے، میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہ تینوں وہاں سے نکلے تو وہ جو مروان تھا اس نے کہا تم نے ایک بڑا موقع ہاتھ سے جانے دیا، تمہیں چاہیے تھا کہ ان تینوں کو قتل کر دیتے۔ تو اس نے ایک تاریخی جواب دیا، اس نے کہا مروان میں اپنی آخرت دنیا کے چند دنوں کی حکومت کے بدلے خراب نہیں کر سکتا۔ یہ تو چند دنوں کی حکومت ہے، چند دنوں کی حکومت ہے، چند مہینوں کی حکومت ہے، چند سالوں کی حکومت ہے، اور میں اپنی آخرت اس کے بدلے میں خراب کر لوں؟ اور میں اہل بیت اطہار کے پہ سختی کر کے اپنی قیامت کے دن کی شفاعت کو میں ختم کر لوں جو سرکار دو عالم نے کرنی ہے میری؟ اس لیے قرآن نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور ان پر دنیا و آخرت میں لعنت بھی ہے۔ تو اب یزید پہ لعنت پڑ رہی ہے، لعنت پڑ رہی ہے، لعنت ہر طرف اس کے یزید پر لعنت پڑتی ہے ہر طرف سے، اور ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرا تعلق یزید سے ہے، یزید کے خاندان سے ہے، ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن ادھر کیا ہے؟ ادھر غلامی میں آنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اس نسبت کو قائم کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا کہ میں غلامی رسول کا جو پٹا میرے گلے میں ہے میں دنیا کی چند روزہ حکومت کے لیے اپنے اس پٹے کو نکال پھینک، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہ رہی بھی تو ایسے ہی، میں نے اس دن بھی کہا، آج پھر سن لیجئے، یزید نے جو اتنا بڑا ظلم کیا تو حکومت کتنے سال کی؟ صرف 3 سال، صرف 3 سال، 3 سال کی حکومت ہے۔ اس کے بعد دردناک انجام ہے۔ پھر اس کا بیٹا بیٹھا معاویہ، تو وہ 40 دن صرف تخت پہ بیٹھا، اور 40 دنوں کے بعد استعفیٰ دے کر کہنے لگا میں اس تخت پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں جس کے پائے خانوادہ رسول کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، جس تخت کے پائے خانوادہ رسول کے خون میں ڈوبے ہوئے ہوں، میں اس تخت پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ بھی گیا۔ تو اب مجھے بتائیے 3 سال 40 دن ہو گئے، 3 سال 40 دنوں کے لیے جو بندہ اپنی عاقبت گنوا لے، اپنی عاقبت خراب کر لے، اس سے بڑا کوئی احمق انسان اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہی کام یزید نے کیا، یہی کام یہ ظلم کیا، ظلم۔ ایک ہوتی ہے جنگ، یہ جنگ نہیں ہے، میدان کربلا میں جنگ نہیں ہے۔ جنگ لڑنے کے لیے اگر سرکار نواسہ رسول نکلتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 80 لوگ ساتھ نکل لیتے، پورا حجاز امڈ آتا، نہ صرف حجاز بلکہ پوری دنیا امڈ آتی۔ اگر اس طرف 22,000 تھے تو ادھر 22 لاکھ آ جانے تھے، ادھر 22 لاکھ آ جانے تھے۔ وہ تو کوفہ والوں کے بلانے پر تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایسا کروں، میں نہیں بیعت کر سکتا۔ گھر واپس آئے، اپنے احباب سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 3 دنوں میں 28 رجب کو آپ نکلے اور 3 شعبان کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، یعنی 5ویں دن داخل ہو گئے۔ پھر شعبان بھی وہی رہے، رمضان بھی وہی رہے، شوال بھی وہی رہے، ذیقعد بھی وہی رہے، 4 مہینے وہی قیام فرمایا مکہ مکرمہ میں۔ اور 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھا ہوا تھا،
تو آپ کو اطلاع ملی کہ یزید حج کے ازدحام کے دوران آپ کو زہر سے شہید کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے احرام کھولا کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ نہ پیدا ہو۔ ظاہر بات ہے جب میدان عرفات میں یا حج کے دوران میں جبکہ لاکھوں لوگ وہاں موجود ہوں اور نواسہ رسول کو شہید کر دیا جائے تو افتراق تو بہت بڑھ جانا تھا۔ آپ نے احرام کھولا، دم دیا اور کوفے کی طرف روانہ ہو گئے، کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ آپ نہ جائیں، اگر جانا ہی ہے تو خواتین کو یہاں چھوڑ جائیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ تقدیر میں اسی طرح لکھا ہے۔ 2 محرم کو آپ وہاں کربلا میں پہنچ گئے، 2 محرم۔